DJ, before I start the video, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारी जो अवेयरनेस वीडियोस होती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो हम बनाते हैं या आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर द वीडियोस, ताकि ये आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जिस तरह से हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि कोई ना कोई ऐसा एक छोटा सा टॉपिक मेडिकल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस की हम वीडियो बनाएं, जिससे आप लोगों को जितना फ़ायदा हो सकता है उतना फ़ायदा पहुँचे। हम छोटी वीडियोस बनाते हैं और उसका कंटेंट ऐसा होता है कि कम टाइम के ऊपर आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करें जिससे आप लोगों को ये पता चले कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू होता है या कोई मसला होता है तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है और कब आपने अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है, कौन सी अलामात ख़तरनाक हो सकती है। आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन है पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स इंक्रीजिंग, बजाय इसका ग्राफ नीचे आने के ऊपर ज़्यादा जा रहा है और उसकी वजह है हमारा खाना पीना, रोज़मर्रा का जो हम लोग खाते पीते हैं। डॉक्टर्स भी इस चीज़ का शिकार हैं, इस बीमारी का शिकार हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन काफ़ी लोग हैं। आज जो जिस चीज़ पे हम बात करेंगे दैट्स डायबिटीज़, शुगर। शुगर क्या चीज़ है? शुगर बेसिकली आपके खून के अंदर इन लेमन टर्मिनोलॉजी अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो चीनी की मिकदार आपके खून में बढ़ जाने को शुगर कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं इसको, और इट्स अ साइलेंट किलर, खामोशी से मार देने वाली बीमारी। इसको इसकी खामोशी से मार देने वाली बीमारी कहते हैं क्योंकि जब तक आपको पता चलता है इट्स वेरी लेट। आपकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हुई होती हैं, आपके गुर्दे मुतासिर हो चुके होते हैं और आपके जिस्म की जो नर्व्स होती हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती हैं। इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि इस स्टेज से पहले किसी तरह से आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों को खुदा न खास्ता शुगर की बीमारी तो नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि इस खामोशी से मारने वाली बीमारी को आप पहले पकड़ें और आप इससे पहले कि ये आपको मारे, आप इसको मार डालें। क्या साइंस क्या होते हैं? शुगर एक इंसान को कैसे पता चलता है कि उसको शुगर की तकलीफ हो सकती है? नंबर 1, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना। नंबर 2, मुंह खुश्क होना बार बार। नंबर 3, पेशाब का बार बार आना। नंबर 4, आपके ज़ख्म लगता है जिस्म के ऊपर, वो ठीक नहीं होता एंड यू आर अबव सर्टेन एज ग्रुप, ठीक है। आपको पूरे जिस्म पे खारिश रहती है। अगर इस तरह के अलामात हैं तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ जो है वो पॉजिटिव है, यानी आपके पेरेंट्स में से किसी को शुगर है, आपके बहन भाइयों में से किसी को शुगर है, तो आपको अपना शुगर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अच्छा, अब 2 किस्म की शुगर होती है। एक शुगर वो होती है जो पैदाइशी होती है, जिसे हम डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं, और दूसरे किस्म की शुगर होती है जो आपकी एक ख़ास सर्टेन एज के बाद 40 या 45 के बाद अक्सर लोगों में आती है। और उसकी वजह होती है कि वो अपनी खुराक का ध्यान नहीं खाते, मीठा बहुत ध्यान नहीं देते, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। उनकी फैमिली में भी शुगर की बीमारी बहुत कॉमन पाई जाती है। अगर ऐसी अलामात हैं, मसलन आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है रात के वक्त, आपका मुंह बार बार खुश्क हो जाता है, आप पानी पीते हैं फिर खुश्क हो जाता है, आपके ज़ख्म ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपने क्या करना है? ये वो वक्त है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि इस वक्त आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना चाहिए। अगेन आज से कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फिर से ओवर द काउंटर जाते हैं, फार्मेसी जाते हैं, वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को कि जी ये तो ऐसे ही है, हाथों पैरों के अंदर चूंटियाँ सी रेंगती हैं और ये ठीक हो जाएगा। कोई फार्मेसी वाले उनको बताते हैं कि जी वो आपके अंदर आयरन की कमी होगी, आप ये दवाई खा लें, कोई बताता है ये दवाई खा लें, उसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। जिस वक्त तक उनको पता चलता है तो इट्स ऑलरेडी टू लेट टू ट्रीट दैट पेशेंट। एनीवे, अगर इस तरह की कोई अलामत होती है आपको तो फ़ौरन अपने फिजिशियन से आप कांटेक्ट करें, अपनी शुगर चेक करवाएं, और अगर शुगर आपको निकल आती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुगर बेसिकली क्यों होती है कि आपका एक ऑर्गन होता है बॉडी का, पैनक्रियाज जिसको कहते हैं, वो या तो इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देता है जितनी मिकदार में चाहिए, और या फिर वो थक जाता है इंसुलिन बना बना के, ठीक है। आप लोग रात को बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं, वो सेल के अंदर आते हैं, आपको एनर्जी मिलती है। अब जब आप इसको रिपीटेटिवली
اس کام کو کرتے رہتے ہیں. اور رات کا کھانا جو ہے وہ آپ کا 9:30-10 بجے گرمیوں میں آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو کھا لینا چاہیے. آپ اس سے زیادہ لیٹ جاتے ہیں, لیٹ نائٹ منچنگ کرتے ہیں, اسنیکس کھاتے ہیں, شگری اسنیکس کھاتے ہیں, لیز ہو گئے, آپ کے فرائز ہو گئے, ٹیک اویز ہو گئے, اس طرح کی چیز کھاتے ہیں جس میں کانٹینٹ آف شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے, ساتھ فزی ڈرنکس ہیں. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ رات کے وقت جب انسان کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو گلوکوز کی لیول, جو کاربوہائیڈریٹ لیول ہے, جب وہ بلڈ کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے گلوکوز کا لیول, تو انسولین جو ہے, پینکریاز جو ہے, وہ نارمل انسولین تو بنا رہی ہوتی ہے لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایکسٹرا انسولین بنانا شروع کر دیتی ہے. وہ زیادہ محنت کرتی ہے انسولین بنانے کے لیے تاکہ آپ کی انرجی لیولز کو مینٹین رکھ سکے اور آپ کا جو گلوکوز ہے اس کو سیل کے اندر لا سکے. ٹھیک. اب جب پینکریاز اوور ورک کرتی ہے تو وہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے آپ کی لائف میں کہ پینکریاز جو ہے وہ ڈرین ہونا تھکنا شروع ہو جاتی ہے. ان ادر ورڈز ڈرین ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی انسولین کی جو مقدار ہے وہ نارمل رکھنے کی کوشش کرتی ہے. انسٹیڈ آف یو بینگ ایٹنگ اے لاٹ ایٹ نائٹ, رات کے وقت آپ اسی طرح سے زیادہ کھانا کھا رہے تھے, آپ کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے, فیٹس آپ کے اسٹور ہوئے ہوتے ہیں پیٹ کے اندر, یہاں سائڈ پہ آپ کے جسم کے باقی حصوں پہ, باڈی وہاں سے بھی انرجی لے رہی ہوتی ہے, گلوکوز لے رہی ہوتی ہے, اوپر سے آپ مزید گلوکوز باڈی کو دے رہے ہوتے ہیں, تو پینکریاز جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے, یعنی تھک جاتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے, ایک نارمل لمٹ کی انسولین بنانی شروع کر دیتی ہے. وہ انسولین کا جو لیول ہے آپ کے بلڈ کے اندر, وہ دیٹس ناٹ انف ٹو مینٹین یور بلڈ گلوکوز لیولس, وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کے بلڈ گلوکوز لیولس کو مینٹین رکھ سکے. تو پھر کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کی شوگر بجائے یہاں پہ آپٹیمم لیول کے اس جگہ پہنچ جاتی ہے, آپ کی انسولین ادھر ہے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پینکریاز مزید کم کرتا ہے اور انسولین کو بنانا کم کر دیتا ہے, اینڈ آپ کی شوگر ایک خاص لیول کے اوپر رہتی ہے یا اس سے ہائی رہتی ہے. یہاں پہ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں جی کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے. ہم اس کے کچھ خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں HbA1c آپ لوگوں نے سنا ہوگا, 3 مہینے کی جو شوگر ریکارڈ کر کے آپ کو بتاتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹیسٹ. وہ بتاتا ہے کہ آپ پری ڈائبیٹک ہیں, آپ ڈائبیٹک ہیں, اور اس لحاظ سے ڈاکٹر اپنی میڈیکیشنز سٹارٹ کرتا ہے. اچھا, اب اتنا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ شوگر کیا چیز ہوتی ہے. اب 2 قسم کی شوگر ہوتی ہے. ایک شوگر بچپن سے ہوتی ہے انسان کو, اس کے لیے آپ کو انسولین لگانی پڑتی ہے کیونکہ آپ کا پینکریاز جو ہے وہ جو آرگن ہوتا ہے وہ انسولین بنا ہی نہیں رہا ہوتا. اس میں جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ آلریڈی ڈیمیجڈ ہوتے ہیں, پیدائشی ڈیمیجڈ ہوتے ہیں, تو وہ انسولین نہیں بناتے. لیکن جو دوسری شوگر ہوتی ہے, سوری فار دا نوٹیفیکیشنز بیچ میں آ رہی ہیں, ریکارڈنگ لائف تو بیچ میں چلتا رہے گا. جو دوسری شوگر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں, اس میں آپ کا اپنا کنٹرول ہوتا ہے شوگر کو ریورس کرنے میں. ٹھیک ہے. اس میں جو ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی آپ کو پہلے دوائی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جی آپ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کریں. سب سے پہلا طریقہ علاج کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل کو چینج کریں. آپ واک کرنی شروع کریں 30 منٹ ڈیلی, برسک واک جس کو کہتے ہیں, تیز تیز چلنا. ٹھیک ہے. آپ اپنی لائف کے اندر کھانے پینے کا بیلنس لے کے آئیں. ٹھیک ہے. آپ اپنی لائف کے اندر نائٹ روٹین کو سیٹ کریں, سلیپنگ ہیبٹس کو سیٹ کریں, اسٹریس کو کنٹرول کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے شوگر کو اوپر لے جا سکتی ہیں. تو سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفیکیشن آتا ہے, یعنی آپ کا جو جینے کا انداز ہے آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو آپ کی شوگر لیولز ٹھیک کیے جا سکتے وداؤٹ اینی میڈیکیشن. آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد بھی اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی ہے اور آپ کی شوگر ہائی رہتی ہے تو پھر ڈاکٹرز آپ کو اورل ہائپوگلائسیمکس کے اوپر ڈالتے ہیں, ایسی ادویات جو آپ کی شوگر کی لیول کو نیچے کرتے ہیں اور انسولین کی پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں. ایک طرف سے آپ کا شوگر لیول ڈاؤن کریں گے, دوسری طرف وہ پینکریاز کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں ٹو پروڈیوس انسولین, تاکہ انسولین کی مقدار زیادہ بنے آپ کے بلڈ کے اندر اور وہ جو ہے آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی شوگر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوائی سے کنٹرول نہیں ہوتی. ٹھیک. جب وہ ایک دوائی سے کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اور خاص قسم کی دوا, اینٹی ڈائبیٹک ہی جو ہوتی ہے, ڈائبٹیز کی ہوتی ہے, وہ اس میں ایڈ آن کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں اور پھر ریزلٹس دیکھتے ہیں. شوگر کی مانیٹرنگ کرتے ہیں 1 ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے. پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ناشتے سے پہلے اور ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد تک کی جو شوگر ہے وہ ہمیں بتائیں. جب پیشنٹ ہمیں وہ چارٹ دکھاتا ہے تو اس کے مطابق we call it titrating the dose of oral hypoglycemics, جس میں ہم ٹائٹر کرتے ہیں ڈوز کو اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی شوگر لیولز کو.
اگر یہاں پہ بھی جا کے اس کمبینیشن کے ساتھ بھی پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز بھی کر کے دیکھ لی ہیں، اس نے چینی بھی چھوڑ دی ہے، وہ رات کو لیٹ نائٹ منچنگ بھی نہیں کرتا، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایون دین اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، دین وی کم ٹو دا کنکلوژن کہ اس کو بندے کو انسولین دینی پڑے گی، انسولین کی ضرورت ہے۔ انسولین جو ہے وہ ایک ایسا ہارمون ہے جو آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہم پھر آرٹیفیشلی طور پہ جو انسولین بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ ہم سبکوٹینیسلی انجیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے جسم کے اندر، جس کی وجہ سے اس کی شوگر کنٹرول ہونی شروع ہوتی ہے۔ لیکن انسولین دینے سے پہلے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ انسولین کے اوپر نہ جائے اور اس کی شوگر جو ہے وہ کسی طرح سے ریورس کر لی جائے۔ اگر نہیں ہوتی ریورس تو وی ہیو ڈفرینٹ آپشنس۔ انسولین کے ساتھ بھی ادویات دے کے کنٹرول کرتے ہیں، اور خالی انسولین سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس جگہ پہ میں آپ لوگوں کو یہ کہنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ جب انسولین آپ کو لگنی شروع ہوگی تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یا ادویات آپ کو مل رہی ہیں اور ہائپوگلائسیمکس مل رہے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے اپنے ڈاکٹر کی بھی مدد کرنی ہے اور آپ نے اپنی بھی مدد کرنی ہے۔ اپنے ڈاکٹر کی مدد اس طرح سے کرنی ہے کہ جب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے جی کہ مجھے 1 ہفتے کے یا 2 ہفتے کے چارٹس چاہیے آپ کی شوگر کے، ٹیک اٹ سیریسلی، اس کو سیریسلی اس لیے لیں کہ وہ ان چارٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرے گا اور آپ کو واپس لے کے آئے گا اس بیماری سے، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ 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 کر کے نیچے لے کے آئے گا۔ اگر یہاں پہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں لوگوں کا HbA1c جو ہوتا ہے وہ 8 کے اوپر ہوتا ہے، 9 کے اوپر ہوتا ہے، ایون آئی ہیو سین 10، اس کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے کیجول ہوتے ہیں، بڑے ریلیکسڈ ہوتے ہیں، وہ اتنا بادر نہیں کرتے ہیں، اور پھر 3-4 مہینے کے بعد آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی، وی کال اٹ ڈائبیٹک نیوروپیتھیز، جب آپ کی نروز ڈیمیج ہونی شروع ہو جاتی ہیں شوگر کی وجہ سے۔ جیسے کیڑے آپ کہیں پہ چینی پھینکے اور کیڑے آ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے شوگر آپ کی نروز کو اور آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر نظر کے بعد سیکنڈ ہٹ ہوتا ہے آپ کی کڈنیز کے اوپر، ٹھیک ہے، وی کال اٹ ڈائبیٹک نیفروپیتھی، آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہوتی ہیں تو آپ کی بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، آپ کا سارا جو ویسٹ مٹیریل باہر جاتا ہے جو جسم کے اندر نہیں ہونا چاہیے وہ زیادہ مقدار میں جسم کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا EGFR متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اینڈ یو کوڈ ریزلٹ ان کڈنی ڈیزیز ایز ویل، جو بہت ہی خطرناک قسم کی ہوتی ہے، اسٹیج 1، اسٹیج 2، اسٹیج 3 کڈنی ڈیزیز کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جس وقت محسوس ہوتا ہے جی کہ ہاتھ پاؤں میں چونٹیاں سی چلتی ہیں، یا پیشنٹ کہتا ہے جی میں چپل پہن کے نکلتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا میرے پاؤں سے چپل نکل جاتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، یہ خطرناک علامتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی کی نروز ہیں، شوگر نے ان کو انگیج کرنا شروع کر دیا، شوگر نے ان کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیا، جیسے دشمن فائر کرتا ہے اسی طرح سے شوگر فائر کر کے ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی یہ جو چونٹیاں جب رینگنی ہیں، آپ کو لگتا ہے ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، برننگ سینسیشنز ہیں، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ کی تلی یا پیروں کی تلیاں رات کے وقت جلتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور سوئیاں چبھتی ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتی ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس سٹیج کے اندر داخل ہو چکی ہوتی ہیں جہاں پہ پیشنٹ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آگے والی جو لائن ہے دیٹ از نو گو زون، ڈینجرس ایریا، ریڈ زون ہوتا ہے۔ اس سے آگے آپ کی صحت بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ تو ان نٹ شیل میں آپ کو پھر ایک دفعہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اگر آپ کا منہ بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، آپ پانی پیتے ہیں لیکن آپ کی پیاس نہیں بجھتی، آپ کے جسم میں خارش رہتی ہے، آپ کے ہاتھوں پیروں میں جلن رہتی ہے اور چونٹیاں سی رینگتی ہیں، اور آپ کی فیملی ہسٹری ڈائبٹیز کی بہت پازیٹیو ہے، یعنی جو پیرنٹس ان میں سے کسی ایک کو ڈائبٹیز ہے، آپ کے بہن بھائی بڑے ہیں ان میں سے کسی کو ڈائبٹیز ہے، تو یہ ڈینجرس ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے ختم کرنے سے پہلے I've clarified many things کہ آپ لوگوں کو اگر یہ نشانی ہوتی ہے تو اپنے کنسلٹ کریں اپنے فزیشین سے as soon as possible۔ At the end I would like to say کہ یہ جو بیماری ہے as I said earlier we call it silent killer، اس کو خاموشی سے مار دینے والی بیماری کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو مارے آپ اپنا دھیان رکھیں، آپ اپنے ڈاکٹر کی صلاح لیں اور اس بیماری کو پکڑ کے وقت سے پہلے آپ اس کو مار دیں۔
انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس ویڈیو میں بھی ہم ایک چھوٹا سا اویئرنیس میسیج آپ لوگوں کے لیے دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اپنے ہیلتھ کو سیریسلی لینا ہے. انٹل دین، گڈ بائے فرام می ڈاکٹر تجمل فرام TJ میڈیکل صاحب.